सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इस प्रोग्राम के तवस्सुस से अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी खबरें थीं जिन पर आप देखते रहे। ज़ाहिर शोज़ तो हुए मेरी गैर मौजूदगी में, लेकिन ज़ाहिर जब आज मैं आई हूँ मसाइल वहीं के वहीं हैं, वही सियासी मामलात हैं, वही सियासी बयानात हैं। अगर हम बात करें कराची की तो कराची मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। चाहे यहाँ से पानी की निकासी का मसला हो, बारिश आती है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है कराची वालों के लिए, चाहे कचरा उठाने के मसाइल हों, चाहे नालों की सफाई हो, चाहे यहाँ पर बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो। हम हमेशा ये देखते हैं कि एक जंग सी होती है, एक सर्द जंग होती है सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान। कल एक अच्छी सी खबर थी कि जी अब वफाक और सिंध मिल बैठ गए हैं और एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमत लाने की बातें हो रही हैं, कमेटी बन रही है और ये कमेटी जो होगी वो इस सूबे के मसाइल हल करेगी मिलकर। लेकिन कल ही जब अटॉर्नी जनरल के इस बयान के बाद से मामला फिर से गर्म हो गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में किस तरीके से हम रद्दबदल कर सकते हैं, वफाक किस तरीके से मुदाखलत कर सकता है, ये खबर सामने आई, ये बयान उन्होंने दिया। बाद में उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं था। उसके बाद आपने देखा, अभी मैंने बयानात आपको सुनवाए कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, फिर वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा, फिर उस पर खुर्रम शेर ज़मान का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। सवाल ये है कि वफाक और सिंध हुकूमत क्या सुकून से मिल बैठ के कराची वालों के, सिंध के मसाइल हल नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है कि वफाक अगर बात करे तो मुदाखलत उसको आइन में छेड़छाड़ करके ही करनी हो, कि वफाक वैसे ही साथ सिंध का नहीं दे सकता? क्या वजह है कि एतमाद की फ़ज़ा कायम नहीं होती है? बैठते हैं, मिलते हैं, कमेटी बनने की बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर एतमाद गायब हो जाता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान, वफाक और सिंध के दरमियान, इसको ख़त्म कौन करेगा? ज़रा इस पर मैं आज बात करूँगी। मेहमान तारुफ करवा देती हूँ मैं आपका। हमें कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं एडिटर इन चीफ हैं बोल्ड न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत वक्त का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदगी करेंगे तैमूर तारपुर साहब, MPA हैं, मिनिस्टर हैं IT के। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपका, आपके वक्त का। और आगे जाके हमें दीगर मेहमान भी ज्वाइन कर लेंगे। तैमूर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ये जो कल बात हुई, कमेटी बन रही है, मीटिंग्स हुई, सब मिलके बैठे, कुछ हौसला अफजा लगी थी ये खबर, लेकिन एक बयान और उसके बाद से जो बयानात की एक ट्रेन शुरू हुई है, क्या सुकून से बैठ कर कोई बात नहीं हो सकती? क्या मसला क्या पैदा हो जाता है? जिसकी वजह से सब आपस में मिलके बैठे हैं, तो हमने तो इसको किया है और इनकरेज ही करेंगे। पर जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो उसमें तो जाहिर बात है सिंध हुकूमत ही सिंध को चलाएगी। जहाँ तक बातचीत हुई, कोई पीपल्स पार्टी MK और PTI की मीटिंग नहीं थी। दिस वाज बेसिकली मीटिंग बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द सिंध गवर्नमेंट, और ये तो होता रहता है। ये तो आपने जब इमरान खान सेलेक्ट होके आए थे फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप, तो उस वक्त भी बिलावल ने ये बात तभी कही थी कि हम आपके साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम वफाकी हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। और यही जज्बा अगर होता खान साहब का और PTI की हुकूमत का सिंध हुकूमत के साथ, अगर वो हमारे 245 बिलियन जो 2 साल में वफाकी हुकूमत हड़प कर चुकी है, अगर वो पैसे हमारे हड़प ना करते, अगर वो हमारी स्कीम जो फेडरल गवर्नमेंट की थी, जैसे कि हमारा ग्रीन लाइन का नवाज शरीफ ने हमें एक तोहफा दिया था सिंध को, उसके पैसे ना रोकते, हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स को ये चलाते, तो हमारा तो बहुत बेहतर सिलसिला चलता। बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर कराची आके और चीफ मिनिस्टर से मिले, उनके मसले सुने, मसले हल करे, वो तो बेहतर पसंद तो करते हैं। तैमूर साहब, ये एरोगेंस किसकी तरफ से है? लचक का मुजाहरा कि वफाकी हुकूमत नहीं कर रही? देखिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर आता है सिंध के सूबे में, कराची के शहर में आता है और हम कॉल ऑन करते हैं PM से मुलाकात करे सिंध, तो वो मुलाकात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि 4 और इशूज सिंध के निकल आएंगे। सिंध के NFC अवार्ड की बात आ जाएगी, सिंध के पैसों की बात आ जाएगी, सिंध के प्रोजेक्ट्स जो फेडरल गवर्नमेंट के यहाँ पर फंसे रुले हुए हैं उनकी बात आ जाएगी।
تو اس وجہ سے خان صاحب پریفر کرتے ہیں کہ وہ ملاقات ہی نہ کریں. اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب جو آپ اسے کمیٹی کہہ دیں یا ایک کوآرڈینیشن کہہ دیں بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ, اگر یہ ہوئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور ہم اسے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. چیئرمین بلاول کی یہی پالیسی تھی, مفاہمت. پر اب خان صاحب پریفر کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں جا کے پرائم منسٹر ممک کرے اور امیٹیٹ کرے چیئرمین بلاول کو. اس طرح سے کیسے کوآپریشن آگے, تو کہتے ہیں نا تالیاں دونوں ہاتھ سے بجتی ہیں, ایک سے نہیں بجتی. سو آئی ایم ہوپ فل ذرا ہوش کے ناخن پکڑیں گے, فیڈرل گورنمنٹ پکڑے گی, کچھ نہ کچھ بہتری آنی چاہیے. صحیح ہے. چلیں, میرا تو ویسے ذاتی رائے ہے کہ آپ لوگ مل کے ایک دفعہ پھر بیٹھ جائیں. جو ڈفرینسز ہیں یا جو بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک مس کمیونیکیشن ہے یا مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی ہیں, ان کو دور کرنا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کا معاملہ ہے, سندھ کے لوگوں کا معاملہ ہے, یہاں کے مسائل کی بات ہے. لغاری صاحب, مسائل کے لیے کبھی وسائل کا رونا, کبھی اختیارات کا رونا, کبھی یہ بات کرنا کہ جی یہ ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے, تو یہ چیزیں کس طرح حل ہوگی آپ کے خیال میں؟ کون نہیں سوچ رہا سندھ کے عوام کے مسائل کے بارے میں؟ میرے خیال میں پہلے تو یہ جو کل والی فضا بنی تھی اور دن بھر یہ فضا رہی ہے کہ جناب کوئی کمیٹی بن گئی ہے اور کوئی کمیٹی جو ہے وہ کراچی کے مسائل پر بات کرے گی. پھر کہا گیا نہیں کراچی کے مسائل پر نہیں, کراچی میں کچرا صاف کرنے پر بات کرے گی. پھر کچھ اور باتیں کی گئیں, اچھا یہ این ڈی ایم اے کو سپورٹ کرے گی یا این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر کام کرے گی. اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہیں, لیکن اس وقت تک بہت دیر تک کوئی تردید سامنے نہیں آئی کہ ایسی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. بلکہ جو خیر مقدم آیا وہ تو سید ناصر حسین شاہ کی طرف سے آیا تھا, اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ انتظامی معاملہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے. انتظامی طور پر طے کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی جو بھی معاملات ہوں وہ دیکھے. گورننس کا اس کا ایشو نہیں تھا کہ یہ وہ گورننس کرے گی یا انتظامی کنٹرول اس کے پاس ہوگا یا صوبے کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا یا کوئی متبادل ہوگی صوبائی حکومت کی یا ضلعی انتظامیہ کی کوئی متبادل چیز بن رہی ہے. اگر ایک کمیٹی اس طرح کی کنسلٹیشن کمیٹی بن جاتی ہے اور سارے مل کر ایک سمت میں کچھ آراء ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر صورتحال ہوتی. لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ خوش امیدی جو پھیلی ہے وہ تو ہمارے انتہائی محترم جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے پھیلی تھی کہ وہ تو بہت خیر مقدم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے دشمن ہوں گے جو اس کمیٹی کی مخالفت کریں گے. تو پہلے تو کمیٹی کا ہمیں بتایا جاتا نا کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, یہ کرے گی کیا, اس کمیٹی کے ذمے کیا. اب تو یہ معلوم ہوا کمیٹی بنی ہی نہیں ہے. جی اور آج ان کا بیان آیا کہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ابھی تک. کوئی کمیٹی جب بنی ہی نہیں ہے تو اس کی بات کیسے آ گئی اور اس پر خیر مقدم کیسے آ گیا؟ نہ صرف ان کی طرف سے ہوا بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کیا گیا اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی کیا گیا اور خیر مقدم بھی ہوا اور ٹی وی پر چلتا رہا. تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہوا تھا تو ہوا تھا, اگر نہیں ہوا تھا تو یہ سارے کے سارے لوگ کس خوشی میں یہ جو مٹھائی بانٹ رہے تھے اور ریوڑیاں بانٹ رہے تھے. میں پوچھتی ہوں تیمور صاحب سے, پھر میں آپ کی جانب. تیمور صاحب, یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, یا یہ کوئی وربلی بات چیت ہوئی تھی, ہوا کیا تھا ایکچولی؟ نہ تو کوئی ایز سچ ایگریمنٹ ہوا تھا اور نہ کوئی کمیٹی بنی تھی. کمیٹی بنے گی ضرور, اٹ از بیسکلی جسٹ اے کوآرڈینیشن کمیٹی, اور اس کا ہر کسی نے, دونوں سائڈز نے خیر مقدم کیا ہے, دونوں سائڈز نے ویلکم کیا ہے اور ہم ویلکم کرتے ہیں. اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ دیٹس ہیپننگ. اور وہی میں نے کہا کہ وہ جو ایک غلط فہمی آ گئی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز اور پلانے میٹرز وہ سارے ڈیل کریں گے وہ لوگ, تو وہ تو اس میں کسی چیز میں ان کا کوئی بھی سے نہیں ہوگا. جو ہمارے پروجیکٹس ہیں, جیسے ہماری گرین لینڈ کا پروجیکٹ پھنسا ہوا ہے بیچ میں, ہمارا KFC کا پروجیکٹ پھنسا ہے, جو ہمارے ایشوز فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں, کیونکہ کراچی میں بہت سے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں. آپ کا PIA ہے, آپ کا سول ایویشن اتھارٹی ہے, ریلویز ہے. تو یہ کوآرڈینیشن کمیٹی ول ہیلپ سارٹ آؤٹ دی میٹرز جہاں پر ہمارا کہیں بھی. تو اس میٹنگ میں یہ باتیں نہیں ہوئی تھیں؟ وفاقی منسٹرز بھی تو تھے نا اس میٹنگ میں. بالکل بالکل بالکل, وفاقی وزیر تھے اور بھی بہت لوگ تھے, انڈیا میں تھے, اس میں گورنر سندھ بھی تھے. بالکل میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارا ڈسکشن یہاں آیا تھا. اچھا, نہیں تو یہ بتائیں نا کہ ڈسکشن بھی ہوا, پھر جس طریقے سے بھی لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو بڑی امید کی باتیں کی گئیں کہ بڑا زبردست اقدام ہے, کمیٹی بن رہی ہے, جی ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اچانک کیا ہوا؟ وہ اٹارنی جنرل کا بیان آپ لوگوں کو برا لگا؟ کیا لگا, کیا ہے اندر کی خبر, کیا ہے, کیا برا لگا سندھ حکومت کو؟ جو آپ نے خبریں سنی تھی وہ ساری خبریں درست تھیں. ایسی کوئی بھی بات غلط ہے کہ کوئی کمیٹی نہیں بن رہی یا کوئی کام نہیں ہو رہا یا ساری چیز خراب ہو گئی یا اسپل اوے ہو گئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, they
they will make a coordination committee and they will coordinate. یہ غلط امپریشن آ رہا ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی, بات کچھ بات but it might take some time till they finalize. ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نا, یہ تو ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. نہیں, میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں سمجھوں گا. پہلے ذرا ہم اگریسو ہو گئے تھے کہ کمیٹی بھی بن گئی ہے, ہر چیز فائنلائز ہو گئی ہے, اس کو اپنے ٹی او آر بھی مل گئے, تو اسی تو نہ کوئی ٹی او آر تھے نہ ایسی کوئی کمیٹی بنی تھی, تو ہم ذرا جلد بازی کر گئے, میرے خیال سے جلد بازی کر گئے. ہاں, پوائنٹ ٹیکن, بالکل ایسا ہی ہے لگائی صاحب, یہ ہے پوائنٹ سندھ حکومت کا کہ جی جلد بازی ہو گئی, ٹی او آرز نہیں بنے تھے, ابھی چیزیں طے ہو رہی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی سب کچھ ختم بھی نہیں ہوا ہے, وینش بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تو جو بھی موقف اختیار کیا جائے, وزیر اعلیٰ نے بالکل کلیئر سٹینڈ لیا اور کہا کہ جناب ایسی اس طرح کی کوئی کمیٹی اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, گویا کہ یہ بعد میں بنے گی. تو اس وقت جب خبریں چلی گئیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خبریں حکومت کی طرف سے دی گئیں, وفاقی حکومت کی طرف سے دی گئیں یا کارپوریشن کی طرف سے دی گئیں, بہرحال ایک خبر چلی نا, اس خبر کی فوری وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کمیٹی ابھی نہیں بنی ہے, کمیٹی کے ممبران کے بارے میں طے کیا جائے گا. اس وقت تو کمیٹی کے ممبران بتا دیے گئے کہ جناب یہ 3 ممبران, جب دن بھر چلتا رہا کہ وزیر اعلیٰ ممبر ہوں گے اور سعید غنی صاحب ممبر ہوں گے, ناصر حسین شاہ ممبر ہوں گے, اور وفاق میں جو ہے وہ علی زیدی صاحب ممبر ہوں گے, اور بھی ممبران کے نام بتائے گئے, تو یہ سارے دن بھر, اور میئر کراچی ممبر ہوں گے, یہ سب کچھ کہا جاتا رہا. اگر یہ بات نہیں ہوئی تھی اور اس طرح کی کمیٹی فارم نہیں کی گئی تھی تو اس کی فوری وضاحت کر دی جاتی تو یہ زیادہ طوفان کھڑا نہ ہوتا, بہتر ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جو کچھ کہا ہے اٹارنی جنرل نے, انہوں نے تو بہتر وضاحت کیا ہے کہ کوئی آئین سے ماورا اقدام نہیں ہونے جا رہا ہے. اچھا, آئین کے بھی ان دفعات کا جن کا ہم سوچ رہے تھے کہ ان دفعات کو بروئے کار لانے کے بارے میں یا گورنر راج کا نفاذ ہوگا یا آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ فوج کو بلا لیا جائے گا, ایسا انہوں کچھ نے نہیں اس ہے. کو بھی کہا کہ نہیں ایسا بھی کوئی اور نہیں آج ہے. اٹارنی جنرل کا بیان بھی لغاری صاحب آ گیا, انہوں نے کہا ایسا میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. نہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ گورنر راج کی بات ہوئی ہے, نہ فوج کو یہاں لانے کی بات ہوئی ہے, اس طرح کی کوئی بات نہ آئی ہے, نہ سوچی گئی ہے, نہ اس طرح کا کوئی کارڈ ہے. لیکن انہوں نے سپریم کورٹ میں البتہ یہ کہا تھا کہ فوج جو وفاقی حکومت ہے وہ آئینی آپشن پر غور کر رہی ہے. آئینی آپشن پہ غور کر رہی ہے, کس طریقے سے کام کرا جا سکتا ہے. یہی تھا کہ گورنر راج ہوتا یا وہ جو ہے اپنا فوج کو بلایا جاتا, تو یہ دونوں اگر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آئینی آپشن کے بارے میں کچھ اور سوچا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل بالکل نہیں ہوا ہوگا. ایک میٹنگ ہوئی ہے, وزیر سے 2 وزراء صوبائی موجود تھے اور اس کے علاوہ وفاق کی طرف سے وزراء موجود تھے, ایک جنرل صاحب موجود تھے جو این ڈی ایم اے کے سربراہ ہیں, کے چیئرمین موجود تھے. تو یہ جو سارے ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کا الگ سے کوئی پریس ریلیز جاری کر دیا جاتا تاکہ یہ ابہام نہ ہوتا. اب ابہام جو پیدا ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ بیانات سے ہو رہا ہے. پوائنٹ ٹیکن لگائی صاحب, مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں صدیق الفاروق صاحب, بہت شکریہ صدیق صاحب کے وقت کا. جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, یعنی کہ نون لیگ کی حکومت تھی, تو اس وقت بھی یہ معاملات ہوتے تھے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان, یہی کہ بھائی فنڈز ریلیز نہیں کیے جا رہے, وسائل نہیں ہیں, مسائل وہیں کے وہیں تھے. تو آج بھی سچویشن کچھ اسی طریقے کی ہے, گو کہ زیادہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا, لیکن سچویشن کچھ ویسی ہے تقریباً. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے آتے ہیں مسائل؟ وفاق کرنا چاہتا ہے, کر نہیں پاتا, یا پھر وجہ کوئی اور ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمیہ رضوان صاحبہ. میں نے لغاری صاحب کی بات بھی سنی, کل کے حوالے سے کمیٹی بننے اور وغیرہ وغیرہ کی اخبارات میں بھی خبر چھپی, اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ پورا پیکج بنا کے ڈال دیا گیا شاید رد عمل لینے کے لیے, اس کو بھی پڑھا. تو میں بات یہ عرض کروں گا, آپ نے ہمارے دور کی بات کی. دیکھیں, ہمارے دور میں اگر کچھ تھوڑا بہت کچھ ہوا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں کراچی کو اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مدد سے امن دیا گیا, دہشت گردی ختم کی گئی. اس سے پہلے ڈاکو راج تھا سندھ میں, الحمدللہ وہ ختم کیا گیا. اگر بیٹھے سارے اپنا چاروں چیف منسٹر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں, تو پنجاب نے یعنی شہباز شریف صاحب نے اپنے پنجاب کے حصے کے 10 ارب روپے سندھ کو دے دیے کہ ہم آپ کے لیے قربانی کرتے ہیں. یہ جو ایثار اور آئین اور جمہوری اصولوں پر چل کر معاملات حل کرنے ہوتے ہیں, یہی ہونے چاہیے. کچھ نہ کچھ سمیہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا, اور جب گڑبڑ ہوتی ہے اختیارات پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے,
یا کہیں پیسے نظر آتے ہیں کہ وہ جی 470 ارب روپے ہیں کراچی کی آمدنی، یہ وفاق کے ہاتھ میں آ جائیں. اس لیے میں نے 2 دن پہلے آپ ہی کے چینل پر آپ کو نیت پر شک ہے وفاق کی؟ صدیق صاحب نیت پر شک ہے آپ کو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں نا، وفاق کی اہمیت پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن وفاق اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب صوبے مضبوط ہوں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو وفاق کے بڑے بڑے 4 حصے دار ہیں. اگر اس کے یہ چاروں بازو اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو وفاق مضبوط نہیں ہوگا. آگے عوام قوم تو صوبوں میں رہتی ہے نا، امپلیمنٹیشن صوبوں میں ہوگی، مسائل ان کے حل صوبوں میں ہوں گے. وفاق پالیسیاں بھی دے گا، وفاق کا اپنے آمنی دفاع اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں اس کے پاس ہیں. تو وفاق جہاں مدد کرنے کی ضرورت مدد کرے. لیکن اگر یہ بات جو ایک لمحہ یہ جو چل رہی تھی کہ جی 2 تحصیلیں بلوچستان کی کاٹ کے اور کراچی کو سندھ سے کاٹ کے یہ انتظام ہوگا، گورنر چلے گا، تو یہ کون سی یہ مطلب ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پر آپ یہ سوشل میڈیا کی بات کریں، ویسے یہ بیان تو کسی نے نہیں دیا نا، ایسا بیان تو میں آپ سے عرض کروں گا. جی میں نہیں میں یہ باتیں تو ہوئی نا کہ اچھا جی اب کمیٹی بن گئی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا، دیکھیے ہم مسلم لیگ نون کراچی کے عوام کے ساتھ ہے، صحیح، سندھ کے عوام کے ساتھ ہے، صحیح، آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہے. ہر ایک ادارے کی، وہ عدلیہ ہو، وہ فوج ہو، وہ سیاستدان ہوں، پارلیمنٹ ہو، آئین میں جو حدود لکھ دی گئی ہیں ان سے جہاں انحراف ہوگا، خرابی پیدا ہوگی اور اس کا نقصان صوبوں سے زیادہ وفاق کو ہوگا. رائٹ، پوائنٹ ٹیکن. تیمور طاہر صاحب، مسائل ابھی زیادہ ہیں کراچی کے یا پہلے زیادہ تھے؟ اور اگر میں ایک چھوٹا سا کمپیریزن آپ سے مانگوں، کون سے وفاقی حکومت بہتر لگتی ہے؟ پی ٹی آئی بہتر ہے ابھی وفاق میں اگر، یا پھر نون لیگ کے ساتھ بہتر وقت گزرا ہے آپ لوگوں کا؟ جی مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت تھی. اچھا، سیاسی جماعت ہے تھی، تو یہ کوئی بات کرتے تھے تو ان کی بات پوری ہوتی تھی. اگر نواز شریف صاحب کوئی کمٹمنٹ کرتے تھے وہ کمٹمنٹ پوری ہوتی تھی. اگر انہوں نے کہا ہم گرین لائن کا پروجیکٹ دیں گے تو انہیں پروجیکٹ دیا تھا. یہ یو ٹرنز کی جو حکومت ہے، غیر سیاسی لوگوں کی جو غلطی سے اقتدار میں آ گئے ہیں کسی طرح سے، تو آپ ان کو اور کسی سیاسی جماعت کو تو کمپیئر کر نہیں سکتے نا. جو ایک دن کہہ دیں کہ جی آپ کا نزلہ زکام ہے، کرونا نہیں ہے، صحیح ہو جائے گا، فکر مت کریں، 2 دن بعد کہیں جی بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، گھروں میں بیٹھے. گھر سے اس طرح تھوڑی کوئی ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سیاست دانوں کا، خاص طور پہ جو پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. آپ ہر چیز کا فیصلہ لے کے اور اگلے دن ہٹا دیں. آپ ایک دن پیٹرول بڑھائیں، دوسرے دن آپ پیٹرول کی قیمت گرا دیں، تیسرے دن آپ پھر بڑھا دیں. آپ دوائیوں کی جس طرح سے میڈیکیشن کی آپ پرائسز بڑھاتے جا رہے ہیں. آپ ہر چیز پہ آپ نے جو باتیں کی تھی، آپ کسی چیز پہ کمٹ کر سکیں. اس ملک جب نواز شریف صاحب نے دیا تھا، ہینڈ اوور ہوا تھا ان کو عمران خان صاحب کو، تو 23 ٹریلین کا ہمارا خسارہ تھا. کوئی 20-30 سال میں 23 ٹریلین کا خسارہ ہوا. خان صاحب نے آتے ہی 2 سال میں وہ 42 ٹریلین میں پہنچا دیا. مطلب 40% سے زیادہ 2 سال میں. جو 30 سال میں اگر ہم غلط تھے نا، اگر پیپلز پارٹی غلط تھی، اگر نون لیگ غلط تھی، تو ہم نے جو 30 سال میں برائی کی خان صاحب نے 2 سال میں کر دی. تو ظاہری بات ہے یہ کرپٹ بھی ہیں، یہ انکمپٹنٹ بھی ہیں، اور ان کا کوئی سیاسی مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. تو یو کین ناٹ کمپیئر پولیٹیکل گورنمنٹ ٹو اے نان پولیٹیکل پرسن. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا، اس سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بات بن نہیں پائے گی. ابھی آپ نے کہا نا کہ بھام پیدا ہو گئے ہیں کہ مل بیٹھیں گے نہیں، بہت خراب ہو گئی ہیں چیزیں، لیکن ابھی آپ کی بات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے مل بیٹھ کے بات کرنے کی. نہیں، گنجائش بھی ہے بات کرنے کی. آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا تو ایز اے سیاسی کارکن میرا فرض بنتا تھا کہ میں حقیقت آپ تک پہنچاؤں. جہاں تک بات ہے کہ بہتری لانے کی یا مجبوراً فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کی، کراچی کی تو ہم ہر چیز دلی طور پہ کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے، پر حقیقت بھی تو ساتھ میں بیان کرنے میں. چلیں مجبوری ہی صحیح، لیکن بیٹھ جائیں گے، کر لیں گے بات. یہ وہ والی بات ہے. چلیں ٹھیک ہے. لغاری صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب یہ کمیٹی کے معاملات تو اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ جن لوگوں نے بیانات دیے تھے، خاص طور پہ مفتو صاحب آپ نے تو کمیٹی کے ممبرز کے نام بھی بتا دیے تھے، وہ لوگ خود پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا نہیں ہوگا. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جماعت کے سب سے زیادہ ارکان اسمبلی ہیں قومی اسمبلی کے، جس کے سب سے زیادہ ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ اپنی ان ارکان کے الیکشن کو
لیجیٹیمیٹ اور جائز ثابت کرنے کے لیے یہ تو کر سکتے تھے نا. یہ ان 2 سالوں میں وہ گرین لینڈ جو بہت زیادہ بنی ہوئی تھی, بہت تھوڑا کام رہ گیا تھا, اس کو مکمل کرتے اور کہتے دیکھو کراچی والو تم نے ہمیں ووٹ دیا ہے, ہم نے آپ کی یہ گرین لینڈ پوری کر دی ہے, ہم اور یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو کم از کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وفاق انٹرسٹ لے رہا ہے, وفاق شہر کے مسائل حل کر رہا ہے. تو ہم صوبائی حکومت پر بھی پریشر ڈالتے ہیں, ہم کارپوریشن پر بھی پریشر ڈالتے ہیں, ہم ڈی ایم سی سے بھی کہتے کہ آپ بھی آؤ بھائی میدان میں, سارا کچھ مل کر شہر کا کام کریں. وفاقی حکومت انیشیٹ تو کرے نا. وفاقی حکومت کو اتنی زیادہ سیٹیں تو انہیں لاہور سے نہیں ملی ہیں, اتنی زیادہ سیٹیں تو انہیں راولپنڈی سے نہیں ملی ہیں, اتنی زیادہ سیٹیں تو انہیں پشاور سے نہیں ملی ہیں, کراچی سے ہی ملتی یہ ہیں. سیٹیں انہیں کراچی سے ملی ہیں. اور صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تو پی ٹی آئی بن کر آئی ہے. تو پی ٹی آئی اونرشپ لینا اور کہے کہ جناب وفاق کی طرف سے بغیر آئین میں کوئی چھیڑ چھاڑ کے دیکھنے کے کیائش کیا ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں جناب. جب کراچی بریک لے لوں بالکل ایسے ہی ناظرین, واپس آئیں گے بریک کے بعد, کچھ اس پر اور بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ اے پی سی کا کیا بنا, مریم نواز متحرک ہو رہی ہیں نہیں, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو ناظرین. عید سے پہلے کچھ ملاقاتیں ہوئی تمام اپوزیشن جماعتوں کی. یہ طے ہوا کہ عید کے بعد اے پی سی ہوگی, حکومت کے خلاف تحریک چلے گی. فی الحال تو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, البتہ مریم نواز جو ہیں وہ متحرک ہونے والی ہیں سیاست میں. انہوں نے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوگا, کس طریقے سے دوبارہ ایکٹیو ہوں گی مریم نواز, پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عباس نقوی ہیں, ان سے ذرا ڈیٹیل لیتے ہیں پھر ڈسکشن کریں گے. عباس, آج یہ خبر سامنے آئی کہ مریم نواز اب جلسے کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, تو پہلا جلسہ کہاں کیا جائے گا ان کی جانب سے؟ جی سمیہ, بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن قبل جو ہے مریم نواز جو ہے نیب کے سامنے پیش ہوئی تھی, اور وہاں جو بھی صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک دعوادار پریس کانفرنس کی, اور اب جو ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے, جو نون لیگ کے ذرائع ہیں مریم نواز کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز بھرپور طور پہ دوبارہ سیاسی طور پہ میدان میں آنا چاہ رہی ہیں. اس کے لیے انہوں نے پورا شیڈول جاری کر دیا ہے, لیکن ابھی اس شیڈول کو مکمل طور پہ خاموش رکھا گیا, کیونکہ انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ محرم اور حرام کا مہینہ جو گزر جائے, 10 محرم کی تاریخ جو گزر جائے, اور اس کے بعد دوبارہ ایک بار تمام ملکی دوروں پہ نکلے, پورے پنجاب میں نکلے, سندھ, کے پی کے, بلوچستان کے دورے کرے, اور وہاں پر دوبارہ ایک دفعہ نون لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے, دوبارہ اپنا سسٹم مضبوط کرنے کے لیے باہر نکلے گی. تو اس حوالے سے گزشتہ روز بھی پرویز رشید, مریم نواز, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لوگوں کی بھی مریم نواز سے ملاقاتیں ہائی آفیشلز کی. اچھا, مریم نواز یہ کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ اپنے والد کی, نواز شریف کی جو سیاست ہے, یہ جو ان کا بیانیہ ہے, اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور بھرپور انداز میں اس کو لے کے چلا جائے. کیونکہ اس کی اہم وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کہا جائے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کا جو بیانیہ ہے وہ الگ الگ ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب جب اپنے والد نواز شریف کا بیانیہ لے کے چل رہی ہیں, اور شہباز شریف جو ہے الگ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں, آپ شریف مریم نواز کے بیانیے سے مطمئن نہیں نظر آتے. اس کی ایک اہم بات یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کہیں پہ بھی شہباز شریف اور مریم نواز کا بھی کوششن نہیں دیکھیں گی, اور نون لیگ کا بھی اگر کہیں اجلاس ہوتا ہے تو شہباز شریف یہی کوشش کرتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے, کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ اگریسو سیاست کر رہی ہے, اور شہباز شریف جو ہے مل کر چلنے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. تو آگے مستقبل میں دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز شہباز شریف کو کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا عباس نقوی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. صدیق صاحب, ابھی آج ہی کی یہ بات ہے, آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ نون لیگ پر ظاہر اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے بھی دھوکہ دیا تھا نون لیگ نے, ایک بار پھر دھوکہ دینے کی اس پہ ہیں. یہ بی ٹیم ہے ایکچولی پی ٹی آئی کی, تو ایسا ہی ہے کہ بی ٹیم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں, اور اگر اعتماد کی فضا ابھی سے ڈاما ڈول ہو جائے گی تو پھر اے پی سی کیسے ہوگی, آپ لوگ مل بیٹھ کے کیسے تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف؟ دیکھیے, میں نے آج اخبارات پڑھے ہیں, ان میں تو کوئی ایسا بیان میں نے نہیں سنا. اچھا, نہ پڑھا. اچھا, ابھی اگر بعد میں کوئی بیان آیا ہے تو سچی بات یہ ہے میں اپنے کاموں میں مصروف تھا, میں تو ٹی وی پہ, یہ اس طرح کا کوئی بیان حقیقت یہ ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, تو میں نے نہیں دیکھا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے رابطے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون سے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, جس طرح سے انہوں نے مریم نواز صاحبہ پر جس طرح وہ حملہ ہوا اور اسکرین ٹوٹی اور اس کے پیچھے کیا ہے,
उस पर इज़हार यकजहती किया, हमदर्दी का इजहार किया। वैसे भी जो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टियां हैं, आइन में यकीन रखने वाली, पीपल्स पार्टी भी वैसी ही पार्टी है, हम भी ऐसे ही लोग हैं, तो इनमें अगर किसी वक्त कोई तासुर दिया जाए या किसी वजह से कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए, तो ओवरऑल जो हम आवाम के मफाद के लिए इस वफाक पाकिस्तान की रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइन और जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी हैं और जो हमारी सोच है, मैं समझता हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी आप बता रही हैं जी जो जलसों का ऐलान है मरियम नवाज़ साहिबा का, तो देखिए ये हमारा आइनी हक़ है, हर सियासी पार्टी का, हर शहरी का, राब्ता अवाम, मुजाहरा, और शर्त ये है कि कोई तोड़ फोड़ ना हो, और हम तोड़ फोड़ वाले लोग नहीं हैं, हम राब्ता करेंगे। और ये जो अभी आप फरमा रही थी कि ईद के बाद ईद गुजर गई, मुहर्रम उल हराम भी सामने है, मौसम भी जैसा है, लेकिन देखना ये है, और आप लोग तज्ज़िये भी करते हैं, एंकर पर्सनस और अच्छे जर्नलिस्ट भी जो हैं, कि अवाम के हालात क्या हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, मईशत कहाँ किस मकाम तक गिर चुकी है, बेरोज़गारी कहाँ पहुँच गई है, महंगाई का क्या हाल है, गवर्नेंस बर्बाद हो गई है। जो हम मुल्क हैं, देखें, और तो छोड़ें, अभी सऊदी अरब और ये नाराज़ नहीं। सिद्दीक साहब मुझे ये समझाएं कि ये जो आप लोग जलसे करेंगी ना मरियम नवाज और जो तहरीक चलाएंगे, चाहता हूँ इस हवाले से, इसी पे सवाल ऐड कर लेना, फिर आप आखिरी बात भी कीजिएगा। मैं एक सवाल ऐड कर मैं कर रहा हूँ ये किस पर होगा? आवाम के मसाइल पर होगा या अपनी गिरफ्तारी और अपने मसाइल पे होगा एहतजाज? देखिए, आवाम की सतह पर हम सियासी पार्टियां, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, अल्हम्दुलिल्लाह जितने सर्वे आ रहे हैं आप देख लीजिए, और इस हुकूमत की नाकामी को भी देख लीजिए, तो हम मोस्ट पॉपुलर पार्टी हैं अल्लाह के फजल व करम से। और जो आवाम की बुरी हालत हो गई है, और मैं खारजा पॉलिसी बता रहा था कि चीन भी अब सामने नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर से चीन भी नाराज़ है। हमारे दोस्त कौन रह गया है? ये शाह महमूद के बयानात, ये इमरान खान के बयानात, कभी उधर जाना, कभी उधर जाके एक बयान देना, इधर भाग के आना, इधर आना कुछ कहना, फिर उधर चले जाना, क्या नहीं है सर पैर का कि क्या करना है और क्या नहीं करना। इस मखमसे से और मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए हमें बाहर हाल इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा पाकिस्तान। बहरहाल इकट्ठा तो होना पड़ेगा, इकट्ठे होंगे कैसे ये आने वाला वक्त बताएगा सिद्दीक साहब। हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप देख लेंगे। चले ठीक है, चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यूं ही कहेंगी कि इकट्ठे हो गए। चले, मैं तो चाहती हूँ आप लोग इकट्ठे हों, ताकि इकट्ठे होकर एक ऑपोजिशन, प्रॉपर ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। तैमूर तालपुर साहब, जरदारी साहब ने बयान दिया या नहीं, इससे कतई नज़र मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि APC होगी, उसकी मेज़बानी कौन करेगा, और ये जो अब बयानिया लेके मरियम नवाज चलेंगी आगे नवाज शरीफ का, उसको पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ जी, इस सोच बहुत मिलती जुलती है, और मैं फ्यूचर में भी देख रहा हूँ कि ये साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे ये अभी आप आपकी आवाज़ तैमूर साहब मुझे ठीक से नहीं आ रही है, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी आवाज़ का जो मामला है इसको ठीक करते हैं। लगारी साहब की जाने में जाती हूँ, उनका मौक़िफ़ लेती हूँ, जब तक आवाज़ ज़रा इनकी देख लें PCR। लगारी साहब, मिल बैठ जाएंगी लग रहा है आपको इस दफ़ा अपोजिशन जमातें? पहले जो हुआ फे ने भी आज ज़रा कहा है कि भाई हमें एतमाद नहीं, जमातें में धोखा दे जाएंगी, तो लग रहा है आपको इस दफ़ा बैठ जाएंगी तमाम सियासी जमातें अपोजिशन की खास तौर पर? मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त तमाम सियासी फरीक़ैन को पाकिस्तान के मेजर इश्यूज़ के बारे में मिल बैठ कर तमाम स्टेक होल्डर्स को कतई नज़र इसके कि कौन अपोजिशन में है और कौन हुकूमत में है, सब लोगों को मिलकर बैठना चाहिए। APC जो है, ऐसी APC की ज़रूरत है जिसमें हुकूमत भी बैठे। हुकूमत के अंदर एक ज़िद मौजूद है, एक इंतहाई दर्जे की ज़िद मौजूद है, बल्कि उसको हर धर्मी की हद तक ज़िद मौजूद है कि वो अपने अलावा किसी और को देख ही नहीं रही है। ये ख़तरनाक बात है। जिसके पास रियासत का कंट्रोल है, जिसके पास चाबी है,
ملک کو جس نے ساتھ لے کر چلنا ہے اس کے اندر ایک ہٹ دھرمی موجود ہے جو اپوزیشن کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن بھی ملک میں موجود ہے، وہ ہینڈ شیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے نہیں دیکھا ہے آج تک وزیر اعظم نے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ یا اپوزیشن کی کسی جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہو، وہ اس پر بلیو ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اور جن کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ ان کا الیکشن پہلے دن سے، ان کی پارٹی کا جیتنا پہلے دن سے سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، انہیں تو ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ جاتے اور اپوزیشن سے کہتے جی پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آئیں مل بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کر ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ محترمہ کلثوم نواز بڑے مسائل کے ساتھ رہی ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک بھی ہے اور ہم اس کو سمجھتی بھی ہیں کہ انہوں نے لگاتار عدالتوں میں جاتی رہی ہیں، پیشیاں بھگتتی رہی ہیں، پھر انہیں سزا ہوئی ہے اور پھر اب وہ بیل پر ہیں۔ رول آف بزنس کے اعتبار سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گی۔ مریم نواز صاحبہ کی بات کریں، وہ غلطی سے ان کے منہ سے نکل گئی۔ میں نے غلط نام دیا۔ جی کوئی بات نہیں، ویری سوری۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہو چکی ہیں سزا کے بعد اور اس وقت تو بیل پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل ان کی سزا ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکویٹل ان کا ہو جائے اور وہ عملی سیاست میں، انتخابی سیاست میں بھی حصہ لے سکیں، لیکن بہرحال یہ ایک انہیں اور آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ جو بعض دفعہ لمبی چپ کا روزہ آ جاتا ہے اس کو وہ ختم کرنا ہوگا۔ پوائنٹ ٹیکن۔ اگر وہ لمبے عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور پھر کوئی 10-15 دن بولیں، 2-3 جلسے کر لیں اور پھر خاموشی میں چلے جائیں تو وہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سیاست کے لیے اور ان کی اپنی سیاست کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ پوائنٹ ٹیکن۔ بریک میں لوں گی، واپس طالپور صاحب کا بھی موقف لیں گے اور ذرا کنکلوڈ کریں گے اس بحث کو اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو شو۔ تیمور طالپور صاحب سوال میں نے کیا تھا اور ان کا جواب میں نہیں سن سکی تھی آواز کی خرابی کی وجہ سے۔ سوال یہ تھا کہ کتنا اعتماد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اس بار نون لیگ پر جو ایک اعتماد کی فضا ہے ان کی وہ ویسے ہی برقرار رہے گی، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مل کر چلیں گی اور واقعی ملک کے جو عوام کے مسائل ہیں جن کا ذکر بار بار جماعتیں کرتی ہیں ان کا کوئی حل بھی نکلے گا اس اے پی سی سے اور مل بیٹھنے سے؟ جی تیمور صاحب۔ بالکل انشاءاللہ تعالی میں نے جو ابھی تک سمجھا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا ہے جو ہماری چیئرمین بلاول صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے تو میں نے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ ان کا اور مریم نواز صاحبہ کا ایک اچھا آپس میں کوارڈینیشن اور ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہو گیا ہے جو کہ بہت ہی ضروری تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اے پی سی ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوسٹ کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یہ ہمارے ساتھ اس میں ہوں گے۔ یہ کوئی ایک اے پی سی آپ نے جسے بات کی کہ ایک ہی بات، یہ ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ میں تو آگے یہاں تک کہوں گا کہ نہ صرف اس دور میں، ہمیں اگلی الیکشن میں بھی ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اور مفاد کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہباز شریف یا لیڈرشپ نواز لیگ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ایک ساتھ چلے، ایک پیج پہ رہے اور اپنا ایک ہی موٹو بنا لے۔ تیمور صاحب زیادہ ٹرسٹ پیپلز پارٹی کو کس کی قیادت میں ہوتا ہے نون لیگ پر؟ شہباز شریف کی قیادت میں یا پھر مریم نواز کی؟ یہ تو نواز لیگ ہی ڈیسائیڈ کرے گی۔ نہیں، میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ کس پر ہوتا ہے کہ جب اگر شہباز شریف کر رہے ہوں یا مریم نواز کر رہی ہوں؟ دیکھیں جی، ہمیں تو ٹرسٹ نون لیگ پر ہے اچھا، اور ان کی قیادت پر ہے، پر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ چیئرمین بلاول کی اور مریم نواز صاحبہ کی ایک اچھا ٹرسٹ لیول آپس میں ہے، رائٹ، بٹ اٹ از فار دیم ٹو ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو آگے کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ نون لیگ پر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف کریں یا مریم نواز کریں، آپ کو دونوں پر ہی اعتماد ہے۔ رائٹ۔ لغاری صاحب، بس لاسٹ موقف میں آپ کا بس یہ لینا چاہوں گی کہ یہ جو صورتحال بنی، ہم نے دیکھا کہ جماعتیں ایکٹیو ہوتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، ملتی ہیں، بیٹھتی ہیں، لیکن جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن سے، تو دونوں طرف سے ہے یہ معاملات یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہ حکومت کے معاملات ہیں،
हुकूमत जो है वो ज़रा एरोगेंस दिखा रही है। अपोजिशन की तरफ से लीडरशिप की बातें तो सामने आई हैं। ये बात तो हमने भी सुनी है कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा कि भाई आप जो है इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमारे पास इकोनॉमी के बेहतरी के लिए आए, हम मिल बैठें और काम करें। ये बात असवरी जरदारी ने भी की। अगर ये लीडरशिप कह रही है दोनों जमातों की कि भाई मसले को हल करने के लिए आपने जो कार्रवाइयाँ करनी वो करते रहें, आपने अगर मुकदमा चलाते रहें, आपने नैब रेफरेंसेस करते हैं वो करते रहें, जो आपने करना है वो करते रहें। लेकिन ये कि आप ये कहें कि हम बैठेंगे भी नहीं उनके साथ, और अगर हम बैठे तो फिर हमारा इंतकाम का या एहतसाब का फ़ायदा ही क्या होगा? अगर ये आपके मयारात हैं तो फिर तो आप कर लें जिस तरह करना चाहते हैं। अगर मुल्क को चलाना है और अगर मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाना है तो तमाम सियासी फरीक़ैन को, इस वक्त मसाइल बहुत बड़े हैं। ऐसे मसाइल माजी में नहीं थे कि आप आइसोलेट हो चुके हों, दुनिया आपसे कट चुकी हो, अरब दुनिया आपकी तरफ नहीं देख रही है। आपकी वजीर कह रही हैं कि वजारत खारजा नाकाम हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये बात किसी अपोजिशन के लीडर ने कही हो या लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कही हो या किसी और पार्लिमानी लीडर ने कहा हो। आपकी पार्टी की एक वजीर कह रही हैं कि ये फिर आपके वज़रा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए ना कि जब मेरे साथ बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि मामला ठीक नहीं जा रहे हैं तो आप इस बात को समझें तो सही, और फिर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता है इस तरह की दुश्मनियां जो आप कर रहे हैं। राइट। तैमूर साहब, बस लास्ट में एक खबर पे मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। आज जो बिलावल भुट्टो ने कहा मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं भी ज़रा लाइन पर आ जाऊँ, और ये दबाव मुझ पर डाला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 18वीं तरमीम के हवाले से, NSC के हवाले से, लेकिन किसी दबाव में नहीं आऊँगा। ये दबाव कहाँ से आ रहा है उन पर? देखिए जी, ये जो नायब गर्दी चल रही है, चाहे वो नून लीग के खिलाफ हो या वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो या वो हर उस जमात के खिलाफ हो जो हुकूमत के साथ अभी इत्तेहादी नहीं है, तो ये तो इट्स नथिंग हिडन फ्रॉम एनीवन। ये सोचते हैं बच्चों की तरह ये प्रेशराइज करेंगे चेयरमैन बिलावल को और उनसे ये उल्टी सीधे काम करवा लेंगे, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। एक्चुअली ये भूल रहे हैं कि इनका जो नाना था वो अपना सर कुर्बान कर चुका है, जिसकी शहादत के बाद उसको जुडिशल मान, वो जज भी मान गए कि जी हमने बड़ी ज्यादती की। ये उस माँ का बेटा है जिसको पता था कि उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, पर वो फिर भी आई। वो एक अटेम्प्ट के बाद उसे कहा गया वापस जाओ, वो नहीं गई, वो शहीद होगी। तो ये गलत समझ रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल को ये इस तरह से हरासा कर सकते हैं कि हमसे कोई भी काम नहीं करा सकते हमें प्रेशर मिला के। राइट, बहुत शुक्रिया तैमूर तारपुर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, लगायत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।